नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फिरदौस आशिक आवान ने बरतरफी के बाद एक बाअसर शख्सियत पर क्यों इल्ज़ामात लगाए। इस पूरे मामले में एक ताकतवर शख्सियत की असल कहानी क्या है, जिस शख्सियत पर इल्ज़ामात लगाए गए उनका इन इल्ज़ामात पर क्या रद्द अमल है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में क्या बड़ा फ़ैसला किया है और एक बहुत बड़े केस में क्या सनसनीखेज़ पेशरफ्त हुई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फिरदौस आशिक आवान ने अपनी बरतरफी के बाद एक इंतहाई बाअसर शख्सियत पर क्या इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात का क्या अंजाम हो सकता है। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट के चंद नुकात से आगाह करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ नए तकलीफ दे लेकिन बहुत ही सनसनीखेज़ किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। और ये इंकशाफात एक ऐसे केस के मुतल्लिक हैं जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया था, यानी नूर मुकद्दम का केस, जिनका सर इस्लामाबाद में कातिल ने तन से जुदा कर दिया था और इस्लामाबाद में ये घिनौना जो कत्ल है वो हुआ था। अब इस केस का एक नया और ताज़ा तरीन कॉल रिकॉर्ड सामने आया है जिसमें ये पता चला है कि कातिल का वालिद नूर मुकद्दम की लाश के साथ क्या करना चाहता था। इस नए कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने बड़ा ही एक घिनौना खेल खेलने की कोशिश की नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद और नूर मुकद्दम की लाश के हवाले से। और ये जो कॉल डेटा है इसमें जो इंकशाफात हुए हैं उनके मुताबिक कातिल के वालिद ने अपने दोस्त को नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद बड़ी ही कुछ अजीबो गरीब किस्म की कॉल्स की, और ये कॉल्स एक ऐसे वक्त में की गई जब ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था और उनका सर भी तन से जुदा कर चुका था। अब ये जो कॉल्स हैं इनमें से एक कॉल के मुतल्लिक पता चला कि मुल्ज़िम के वालिद ने यानी कातिल के वालिद ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसके बाद 2-3 मज़ीद दोस्तों को भी फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि ये जो पूरा सीन हुआ है ये एक डकैती का सीन था, आप इसके मुतल्लिक पुलिस में रिपोर्ट जाकर दर्ज करवाएं कि हमारे घर एक डकैती हुई है, यानी जानबूझकर ये जानते बूझते हुए भी कि नूर मुकद्दम का कत्ल किया है उसके बेटे ने। लेकिन उसके बावजूद कातिल के वालिद ने अपने दोस्तों को, जो कि बाअसर दोस्त थे, बहुत अमीर दोस्त थे, उनसे कहा कि आप ज़रा पुलिस में जाएं और एक डकैती की दरख्वास्त दें कि हमारे घर में डकैती हुई है। उसके बाद यही जो कातिल का वालिद है इसने अपने दोस्त से ये भी झूठ बोला कि डकैतों ने हमारे घर से पेंटिंग्स और कीमती जेवरात वगैरह भी चुरा लिए हैं और मेरे बेटे ज़ाहिर जाफ़र को मारा पीटा भी है। आप फौरी तौर पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें मुख्तलिफ़ इदारों में और हमारी मदद करें। उसके बाद यहाँ सिर्फ बस नहीं की कातिल के वालिद ने, और उसने एक और खौफनाक पैंतरा भी बदला। कातिल के वालिद ने अपने इसी दोस्त को दोबारा कॉल मिलाई और ये कहा कि मेरे बेटे ने जाफ़र हाउस में, यानी जहां नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था, वहां डकैती के दौरान एक डकैत को कत्ल कर दिया है। अब हम इस कत्ल के मामले से कैसे जान छुड़ाएं, यानी तासुर ये दिया कि एक डकैत को कत्ल किया गया है और अब इस पूरे कत्ल के केस को डकैती के केस में कन्वर्ट कैसे करें। अब यहाँ से
قاتل کے والد کے دوست نے جب ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا، ان سے انویسٹیگیشن کی گئی، تو انہوں نے انکشاف کر دیا کہ جو قاتل کا والد ہے اس نے یعنی اپنے دوست سے بھی جھوٹ بولا اور نور مقدم کے قتل کے متعلق کچھ بتانے کے بجائے یہی کہتا رہا کہ ڈکیتی کی واردات کے دوران اس کے بیٹے نے ایک ڈاکو کو قتل کر دیا ہے۔ اب یہاں سے قاتل کی والدہ کی کہانی شروع ہوتی ہے، اور قاتل کی والدہ عصمت جعفر نے بھی اسی شخص کو یعنی قاتل کے والد نے جس شخص کو فون کیا تھا اسی شخص کو فون کیا اور اسے یہ کہا کہ یہ جو قتل کا کیس ہے اس قتل کے کیس کے لیے ایک وکیل کی خدمات حاصل کریں اور اس کو عدالت میں ایک ڈکیتی کے کیس کے طور پر لڑا جائے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قاتل کی والدہ کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے نے نور مقدم کو قتل کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے بااثر دوستوں سے یہ کہہ رہی تھیں کہ کسی طریقے سے کوئی چوٹی کا ایسا وکیل کریں جو اس پورے سین کو ایک ڈکیتی کا سین بنائے اور عدالت میں یہ کیس ایک ڈکیتی کے کیس کے طور پر چلے۔ اب قاتل کے خاندان کے جو کچھ ارکان ہیں، جو فیملی فرینڈز ہیں اور جو دوست ہیں، اب چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، سوشل میڈیا پر اس کیس کو بہت ایگریسولی فالو کیا جا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی گھبرا گئے ہیں کہ یہ کیس کا جو پورا رخ ہے کہیں ان کی طرف بھی نہ مڑ جائے۔ تو انہوں نے اب تصدیق کی ہے کہ قاتل کے والد اور والدہ نے شام 6 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک کئی مرتبہ انہیں بار بار کالز کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ یہ جو پورا کیس ہے اس کو چوری یا ڈکیتی کے کیس میں بدلا جائے۔ اب کال ریکارڈ میں ایک اور حیرت انگیز انکشاف بھی ہوا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ قاتل نے نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے یعنی جب وہ چاقو کے وار کر چکا تھا، جب نور مقدم پہلی منزل سے چھلانگ لگا چکی تھیں، وہ زخمی تھیں، قاتل نیچے آیا سیڑھیوں سے، ان کو گھسیٹتا ہوا دوبارہ اپنے کمرے میں لے گیا اور ان کے اوپر جب وہ تشدد کر رہا تھا تو اس قتل سے کچھ گھنٹے پہلے اپنے والد کو قاتل نے فون کیے، اس کے والدین اس وقت کراچی میں تھے، اور 20 جولائی کو بھی قاتل کے فون سے اور اس کے والد کے فون کا جو ڈیٹا ریکور کیا گیا ہے، جو ملا ہے، اس سے پتہ چلا کہ 20 جولائی کو بھی قاتل نے اپنے والد کے دوست سے 19 منٹ تک بات کی۔ اس کے بعد ایک اور کال ریکارڈ جو ملا ہے اس کے مطابق 20 جولائی کو ہی قاتل نے اپنی والدہ سے بھی 23 منٹ تک بات کی۔ اب اس دوران ایک جو تازہ ترین کال ریکارڈ آیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ قاتل کے والد نے اپنے جاننے والے لوگوں کو، جو بہت با اثر لوگ تھے، ظاہر ہے کہ یہ ایک با اثر فیملی تھی، ایک دولت مند گھرانے سے تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے 25 سے زائد لوگوں کو کالز کی اور ان 25 کے 25 لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردات ہے۔ اس کے بعد قاتل نے اپنی والدہ کو بھی 5 منٹ تک کال کی اور سب کچھ بتا دیا، لیکن قاتل کی والدہ نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے سربراہ کو کالز کرتی رہیں اور 8 مرتبہ سے زائد انہوں نے اس کمپنی کے سربراہ کو کالز کی، یعنی اس وقت تک بھی جب نور مقدم کے قتل کو گھنٹے گزر چکے تھے اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نور مقدم کو قتل کیا جا چکا ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، بلکہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے ذریعے یہ پورا معاملہ وہ کور اپ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اس طرح کی بھی اطلاعات آئیں کہ کسی پرائیویٹ ایمبولنس کے ذریعے نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا بھی ایک منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ فردوس عاشق آوان نے اپنی برطرفی کے بعد ایک با اثر شخصیت پر کیوں الزامات لگائے اور ان الزامات پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے اور اب کیا نئے انکشافات ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی مختصراً آپ کو ایک اور اہم معاملے پر جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے اس اپڈیٹ سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اگلے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اور دھاندلی کے جو الزامات ہوتے ہیں، جو کبھی حکومت کی جانب سے آتے ہیں، کبھی اپوزیشن کی جانب سے آتے ہیں، اس پورے قصے سے جان چھڑانے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرایا جائے۔ اب اپوزیشن نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت نے تیار کروائی اس کو چیک کیے بغیر ہی یہ واویلا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا شروع کر دی کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس مشین کے اوپر انیشلی کوئی تحفظات ظاہر کیے تھے۔ اب 33 شرائط جو الیکشن کمیشن نے بڑی کڑی شرائط اس مشین کے حوالے سے جو عائد کی تھی کہ ان 33 شرائط پر یہ مشین پورا اترنی چاہیے، تو اس حوالے سے اب ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ حکومت نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ ہم نے آپ کی یہ 33 کی 33 شرائط پوری کر دی ہیں، آپ جس طریقے سے بھی اس مشین کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اپنے ماہرین کے ساتھ آئیں اور اس کی جانچ پڑتال کریں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اب اس معاملے پر حامی بھر لی ہے، اور 17 اگست کو الیکشن کمیشن اس مشین کی جانچ پڑتال کرے گا کہ وہ 33 شرائط پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ لیکن اپوزیشن ابھی تک بضد ہے، یعنی اپنے ماہرین کے ذریعے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چیک بھی نہیں کر رہی، اور ابھی تک بضد ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے کوئی دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی اگلا انتخاب جو ہے شفاف طریقے سے کرایا جا سکتا ہے، جس کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں فردوس عاشق آوان کے معاملے پر۔ تو یہ جو کہانی ہے اصل کہ فردوس عاشق آوان کس طریقے سے فارغ ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے کس شخصیت پر الزامات عائد کیے، اس کے متعلق بھی کچھ دلچسپ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے انہیں داخلے سے روکا گیا تھا اس پر فردوس عاشق آوان کو بڑے تحفظات بھی تھے، وہاں پر ایک سین بھی کریٹ ہوا۔ بعد میں انہوں نے گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ جب ان کو ٹائم نہیں ملا تو وزیر اعظم عمران خان جب ہیلی پیڈ کی جانب جانے لگے تو بڑی تیزی سے وہ ان کے پیچھے چلتی گئیں، وہاں سیکیورٹی نے ان کو منع بھی کیا، ان کو کچھ دھکے وغیرہ بھی لگے۔ لیکن جب انہوں نے سوال کیا تھا وزیر اعظم عمران خان سے کہ مجھے پنجاب سے کیوں فارغ کیا گیا، تو ان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ آپ اس معاملے پر اپنے باس سے بات کریں، یعنی عثمان بزدار سے بات کریں، آپ کو عثمان بزدار نے فارغ کیا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے اس طرح کا بھی عندیہ دیا تھا کہ ابھی فی الحال وفاق میں آپ کے لیے کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فردوس عاشق آوان نے کیا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے کو خاموشی سے، ظاہر ہے پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی نے پہلے انہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات بنایا وفاق میں، پھر ان کو پنجاب میں بھی ذمہ داری دی، تو جو ذمہ داری اگر پرائم منسٹر نے اور سی ایم پنجاب نے دی تھی اور اگر آپ پرفارمنس نہیں دکھا سکیں تو آپ کو تھوڑے دن خاموش رہنا چاہیے تھا اور دوبارہ سے پروو کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے پرفارمنس دکھائی تھی تو خاموش رہنے کے بجائے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں اپیئر ہوئیں اور اپنی توپوں کا رخ ایک با اثر شخصیت کی جانب کر دیا، بالکل غلط طریقے سے، اور انہوں نے ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ الزامات لگائے کہ ان کو پنجاب اسمبلی میں جانے سے جو روکا گیا اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا ہاتھ ہے اور ان کی وجہ سے یہ سارا سین کریٹ ہوا۔ لیکن اس معاملے میں حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عثمان بزدار نے فارغ کیا تھا فردوس عاشق آوان کو کیونکہ وہ ان کے ساتھ انکمفرٹیبل نہیں تھے، اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے، جو خود ایک بڑی طاقتور شخصیت مانے جاتے ہیں وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم عمران خان کے بعد، اور کوئی بھی پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کا وہ بڑا بااختیار ہوتا ہے کیونکہ اس کو پرائم منسٹر کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے فردوس عاشق آوان جب وفاق میں تھیں تو ان کو بلا کر استعفیٰ طلب کیا تھا، اور اس وقت بھی فردوس عاشق آوان نے اسی طرح سے ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب ذرائع کے مطابق اصل میں ہوا یہ ہے کہ سی ایم پنجاب کا جو آفس ہے اس نے فردوس عاشق آوان کے متعلق اپنے تحفظات پی ایم آفس یعنی پرائم منسٹر آفس وزیر اعظم آفس تک پہنچائے تھے، یعنی اعظم خان کے آفس تک پہنچائے تھے۔ اعظم خان نے بطور پرنسپل سیکرٹری یہ سارے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائے۔ اس کے بعد جب سی ایم پنجاب یعنی عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے، تو انہی تحفظات کے معاملے پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے یہ دریافت کیا عثمان بزدار سے
کہ مجھ تک اس طرح کے تحفظات پہنچائے گئے ہیں، تو اس پر عثمان بزدار نے ان کو بریف کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ ہمارا جو توقع تھی اس توقع پر پوری نہیں اتری، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فردوس عاشق اعوان سے استعفیٰ لیا جائے گا۔ لیکن فردوس عاشق اعوان نے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ ان سے استعفیٰ لیا نہیں گیا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے، اور بعد میں انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی پر بھی بڑے سنگین الزامات عائد کیے، جس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جن کا اس پورے معاملے میں ڈائریکٹ کوئی رول نہیں تھا، اب وہ بھی فردوس عاشق اعوان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔